आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। पयाम सुबह के हवाले से रोज़ाना हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, अपने मुल्क के जय्यद उलमा के साथ गुफ्तगू करते हैं, सीखते हैं। कुरान करीम के हवाले से रोज़ाना 1, 2, 3 आयात रखी जाती हैं और हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा कुरान करीम की रोशनी हम तक मुंतकिल करते हैं, कुरान करीम का इल्म हम तक मुंतकिल करते हैं। और हम सब अपने उलमा के बड़े शुक्रगुजार रहते हैं कि वो ज़हमत फरमाते हैं, तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम की तालीम से हमें मुनव्वर करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, बस कुरान करीम का इल्म सीखना है, यही एक सिलसिला है। और सीखना ही नहीं बल्कि इस पर अमल भी करना है, जो कुरान करीम के हुकूक में शामिल है, आप और हम जानते हैं। आज की जो आयत है वो सूरह अनाम की आयत नंबर 152 है कि अल्लाह ताला माशरत के उसूल क्या बता रहा है, किस किस तरह सिखा रहा है कि तुम्हें दुनिया में कैसे रहना है और इज़्ज़त और वक़ार के साथ कैसे रहा जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि यतीम के माल के करीब भी नहीं जाना, मगर ऐसे तरीक़े से कि जो बेहतरीन हो, यहाँ तक कि वो बुलूगत की सतह तक पहुँच जाए, अपने सिने रुश्द तक। यतीम का माल, अल्लाहु अकबर, जो लोग यतीम का माल खाते हैं वो अपने पेटों में आग उंडेलते हैं। किसी और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया इस आयत के अलावा, क्योंकि बहुत सारी हकीमाना बातें अल्लाह ताला रिपीट करता है, दोहराता है, आप और हम जानते हैं। अब यहाँ कुछ सवाल उठाएंगे हम कि मगर ऐसे तरीक़े से जो बेहतरीन हो, यानी यतीम के माल को बढ़ाया जाए यहाँ तक कि वो बुलूगत की सतह तक पहुँच जाए, और जब माल उसके हवाले किया जाए तो जितना माल हमें मिला था हम उससे बढ़ाकर उस यतीम के हवाले करें, उस यतीम के माल में अपना हिस्सा ना रखें, डंडी ना मारें। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सिने रुश्द, बुलूगत तक। तो बुलूगत की उम्र क्या होती है, हम कैसे जानें कि ये बच्चा अब बालिग हो गया है या ये बच्ची अब बालिग हो गई है। अब ये यानी ये यतीम बच्चा या यतीम बच्ची की बात हो रही है, तो हम उस तक उसके वालिद का माल उस तक मुंतकिल कर दें, पहुंचा दें उसे। यह भी हम एक सवाल रखेंगे। और क्या जब हम ये माल वापस करें उस बच्चे को, यतीम बच्चे को, तो क्या उस पर गवाहों को बुला लें, गवाहियाँ रखें? ये भी एक सवाल रखेंगे हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खिदमत में। अल्लाह ताला फिर फरमा रहा है कि नाप तोल में इंसाफ करो। कौम शुएब के हवाले से भी हम बात करेंगे, कौम शुएब क्या करती थी। और फिर अल्लाह फरमाता है कि हर शख्स पर हम जिम्मेदारी का उतना ही बार डालते हैं जितना वो उठा सकता है। कोई नामुमकिनुल अमल काम अल्लाह ताला अपने बंदों पर नहीं डालता। युरिदिल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है। इंसाफ की बात करो, ख्वाह वो मामला अपने रिश्तेदार ही का क्यों ना हो, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। अब इंसाफ की बात करो, ये बिल्कुल समझ में आती है बात कि अपना फ़ायदा, रिश्तेदारों का फ़ायदा, अपनी पार्टी का फ़ायदा, ख़ानदान कबीले का फ़ायदा। अल्लाह के अहद को पूरा करो। कौन सा अहद अल्लाह याद दिला रहा है? हमने कौन सा अहद अल्लाह से किया था? क्या अहद अलस की बात हो रही है, या कलमा तैयबा भी एक अहद का नाम है? ये भी हम एक सवाल रखेंगे। इन बातों की हिदायत तुम्हें दी जाती है कि शायद तुम नसीहत कबूल करो। यहाँ यह आयत मुकम्मल होती है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात इस आयत के ज़ैल में उठाने की हम कोशिश करेंगे और सीखेंगे मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब से। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम है। कौन आपसे वाकिफ़ नहीं? साबिक़ मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, लातादाद किताबों के मुसन्निफ़, पाकिस्तान में पढ़ा, पाकिस्तान के बाहर पढ़ा, पयाम सुबह में तशरीफ़ लाते हैं और हमेशा हम डॉक्टर साहब से सीखते हैं।
ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ انعام اور آیت نمبر 152۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہیں جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کرو انصاف کی کہو، خواہ وہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے کہ شاید تم نصیحت قبول کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی سورہ صافات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا خواب دیکھنے کے بعد کیا کیا؟ درست جواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خندق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر کتنے پتھر باندھ رکھے تھے؟ 1، 2 یا 3؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت قبلہ ارشاد فرمائیے۔ بہت ساری باتیں ہیں سماجی حوالوں سے کس طرح باوقار انداز میں رہا جاتا ہے کسی انسانی معاشرے میں، قرآن کریم تعلیم فرما رہا ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور کے اوپر قرآن مجید کا جو اسلوب خطاب ہے اس کو اگر ہم سمجھیں تو کہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عمومی عربی ایکسپریشن جو ہے اس کو چھوڑ کر یا اس بات کو دوسری طرح کہنے کی بجائے قرآن مجید اپنی گویا کہ زبان کو استعمال کرتا ہے، اور عربی زبان میں ایک خاص اسلوب قرآن مجید اختیار کرتا ہے، جس کے لیے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ قرآن عربی میں نہیں نازل ہوا بلکہ اس کی اپنی ایک عربی سبحان ہے، اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے ہر ترکیب میں اور ہر لفظ میں ایک معنی جو ہیں وہ موجود ہیں جو دوسری میں موجود نہیں ہے، دوسری ترکیب میں موجود نہیں ہے۔ اب یہ جو پہلا جملہ ہے اس آیہ مبارکہ کا، ایک تو یہ کہ یہ گزشتہ آیت سے کے اوپر عطف ہے، آیت نمبر 151 کے اوپر، جس میں کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں اور کیا گیا ہے۔
اور اسی کنٹینیوشن میں پھر یہ بات آئی، اور اس میں نفی کرنے کے بجائے کہ یہ کہا جاتا کہ لا تاکلوا، جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ آیا بھی سورہ بقرہ میں لا تاکلوا مال الیتیم، کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ، ٹھیک، لیکن یہاں ہے کہ لا تقربوا، کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب کہتے ہیں کہ لا تاکلوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے اس سچویشن میں کوئی شخص موجود ہے اور اس کے نہ کھانے کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں اس آیہ مبارکہ میں جو ترکیب استعمال کی گئی، جو کئی جگہ اور بھی آئی ہے مختلف مواقع پر، لا تقربوا الزنا آیا ہے، لا تقربوا الفواحش آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس کے مقدمات سے قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اس پہ اس کے مقدمات ہیں کہ جس کا پھر لازمی نتیجہ وہی ہوگا کہ اس میں مبتلا ہو جائے گا، جیسے لا تقربوا الزنا، کہ بدکاری کے قریب نہ جاؤ، یعنی ایسی سچویشن میں نہ پڑو کہ جس میں تم گمراہ ہو جاؤ اور پھر اس فعل شنیع میں تم مبتلا ہو، ایسا ماحول ہی نہ بننے دو۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، اسی صورت سے فواحش کے لیے آیا، یہ اسی صورت سے یہاں آیا کہ لا تقربوا مال الیتیم، کہ مال یتیم کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اچھا، یتیم دو طرح کے ہو سکتے ہیں، کہ ایک تو اپنے قرابت داروں میں یتیم ہو، کوئی بھائی کی اولاد ہے چھوٹے، یا بڑے بھائی کی اولاد ہے، اسی صورت سے بہن کی اولاد ہے وہ ہے یتیم، تو یا باہر کا بھی ہو سکتا ہے جو غیر رشتہ دار ہو۔ یتیم کا خیال رکھنا، دیکھیں ہمارے وہاں معاشرے میں ایک عجیب بات ہم یہ مستقل سنتے ہیں، اور وہ یہ سنتے ہیں کہ یہ چیز یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، جی فلاں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ بات حکومت کی ذمہ داری ہے، یعنی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسلام جو معاشرہ بنانے کو کہہ رہا ہے جس قسم کا اور بنانا چاہ رہا ہے، اس میں ایسی کسی آیت میں نہیں ہے کہ تم حکومت بناؤ اور حکومت مال یتیم نہ کھانے دے، بہت اچھی بات ہے، یا حکومت جو ہے وہ بدکاری کے راستے روکے، یا حکومت جو ہے وہ فواحش کے راستے روکے، نہ، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے اس کے مطابق تمہیں معاشرہ بنانا ہے، اور اس معاشرے کو ہی چیزوں سے روکنا بھی ہے اور چیزوں پہ عمل بھی کرنا ہے، سبحان اللہ، اپنے دائرۂ اختیار میں عدل قائم کرنا، عدل قائم کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں جو ایک بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ دیکھیں قانون جسے ہم کہتے ہیں، تو قانون سے بچ کے کام کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کی نگاہوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اخلاقیات کے پیچھے کوئی کوئرسو فورس یعنی قوت نافذہ نہیں ہوتی، تجاویز ہیں کہ اچھائی کے ساتھ رہو، یہ کرو وہ کرو۔ مذہب کے ساتھ یہ ہے کیونکہ وہ خدا کا حکم ہے اور وہ سمیع و بصیر ہے، علیم و خبیر ہے، تو اس سے نہ کوئی بات چھپائی جا سکتی ہے نہ اس کی نظروں سے بچ سکتی ہے۔ لہٰذا جب وہ خائنۃ العین کو جانتا ہے اور ما فی الصدور کو بھی جانتا ہے کہ ہماری اس یتیم سے ہمدردی کرنے کی یا فلاں کام میں ہماری ہمدردی کرنے کی یا وہ کرنے کی ہماری نیت کیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو جب ہم اس کی تمام صفات اور جہات کے ساتھ تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس احکام خداوندی سے بچنے کا کوئی بہانہ، کوئی ہیلہ نہیں رہتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا ماحول اپنے حاضر و ناظر ہونے کے اس کے ساتھ تصور کے ساتھ مسلمانوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ حکومت کو اور قوت نافذہ کو اور ان سب کو چھوڑو، جو تمہیں حکم دے رہا ہے وہ شاہد بھی ہے اور حاکم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی گواہ نہیں ہے تمہارے اس فعل کا تو وہی گواہ بھی ہے اور وہی حاکم بھی ہے، وہ حکم بھی اسی وقت نافذ کر سکتا ہے یا قیامت میں کرے گا۔ تو اب یہ لا تقربو کی جو وہ ہے یہ کہ آپ قریب تک نہ جائیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ماحول ایسا ہو کہ انسان یتیم کے مال کے قریب جانے سے بھی بچے، ٹھیک پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کرے، چاہے وہ ذی القربہ میں سے ہو ٹھیک اور چاہے وہ باہر سے ہو۔ ٹھیک اب وہ نیت کیا ہوگی؟ الا باللتی ہی احسن، کہ وہ نیت یہ ہو کہ میں اپنے بھائی کی، اپنے رشتہ داروں کی صلہ رحمی کے خاطر اس کا مال جو ہے اس کو میں کر رہا ہوں، حفاظت میں لے رہا ہوں اور اس کی کیئر کر رہا ہوں، یا وہ غیروں میں ہے۔ یتیم ہے تو معاشرے کی ذمہ داری ہے، اور معاشرے کی ذمہ داری اس طرح سے ہے کہ جو قریب ترین ہے اس کی ذمہ داری پہلے، اور اگر وہ نہیں اٹھا رہا تو باقی مومنین پہ بھی اسی طرح سے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اٹھائے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب ذرا یہاں یتیم کی تعریف کر دیجئے، یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم کی تعریف میں کہا تو یہ گیا، لفظی بحثیں تو یوں ہی ہیں کہ بھئی یتیم جو ہے وہ اگر انسانوں میں سے ہو تو جس کا باپ نہ ہو، اور جانوروں میں سے وہ یتیم ہے جس کی ماں نہ ہو، لیکن اصل میں یتیم کے معنی اکیلا ہونا ہے۔ یتیم وہ ہے کہ جو دنیا میں اس لحاظ سے اکیلا رہ جائے کہ اس کا امیجیٹ کوئی کرنے والا جس کے اوپر جی ذمہ داری ہے وہ موجود نہ ہو، تو جو بھی وہ ذمہ داری لے سکتا ہے اس کے اوپر گویا شریعت نے واجب کر دیا کہ وہ اس کی ذمہ داری اٹھائے ٹھیک ہے، اور وہ معاشرہ اٹھائے۔ ٹھیک ہے، اور وہ ابھی تک سن بلوغ تک نہیں پہنچا۔ اچھا، سن بلوغ کی کیا حد کیا ہے؟ بنیادی طور پہ سن بلوغ نہیں کہیں گے، یہ جو ہے پہلے ہم احسن کی بات کر لیں۔ جی التی ہی احسن، احسن گویا تفضیل کا صیغہ ہے بدون مفاضلہ، یعنی یہ تو ہے کہ یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے لیکن اس میں کمپیریزن نہیں ہے، بلکہ حسنہ ہے، اچھا ہی اچھا، یعنی کہ اس سے اچھا، اس سے اچھا، فلاں سے اچھا نہ، صرف اچھا، کہ صرف وہ صورت اختیار کرنی ہے کہ جو اس بچے کے لیے، یتیم کے لیے اچھی ہو، اور اچھی اس کی تربیت کے لحاظ سے بھی، اس کی تعلیم کے لحاظ سے بھی، اس کے مال کی حفاظت کے لحاظ سے بھی، اس کی نشو و نما کے لحاظ سے، مال کی نشو و نما کے لحاظ سے، یہ سب۔ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یتیم کے مال کو اس طرح سے نہ رکھو کہ اس کو زمانہ کھا جائے، یعنی یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم رکھو اور ہر سال اس کو زکوٰۃ اور اس کے دیگر وجوہ شرعیہ کے نام پہ دیتے رہو، اور جب وہ بڑا ہوا تو معلوم ہو اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں، کیونکہ بھئی میں نے تو شریعت کے احکام پہ عمل کر لیا، لہٰذا اس کا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ تو پیسہ کسی بھی صورت سے ضائع نہیں کرنا، بڑھے اس کو پروڈکٹیو اس میں لگانا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کو احسن میں جمع کر دیا گیا۔ یہ صورت بہتر ہے، اس سے بہتر صورت ہے تو وہ صورت بہتر ہے، پھر اس سے بہتر صورت ہے تو وہ صورت بہتر ہے۔ تو کمپیریٹیو کے لحاظ سے یہ صورت ہے، اور حسنہ کے لحاظ سے کہ جو ہر جہت سے اچھی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اشد کا جو لفظ ہے شدہ سے، اس کے معنی بنیادی طور پہ حضرت ابن عباس کی تفسیر میں تو یہ آتا ہے کہ انہوں نے اس کی تفسیر کی کہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور وہ بالغ کی عمر انہوں نے 9 سال اور 15 سال جو فقہاء نے مقرر کی بھی ہے۔ یعنی اصل میں چیز یہ ہے کہ جو دوسری آیت میں آتا ہے کہ وہ رشد پہ، سن رشد پہ پہنچ جائے، اور سن رشد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے مالیات کی اور اپنے اس کی اچھائی اور برائی کو سمجھنے لگے، ڈیلنگ کا اس کو قاعدہ قانون جو ہے وہ آ جائے کہ وہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں بنیادی طور پہ قوت اور صلاحیت کے معنوں میں ہے، نہ کہ سن بلوغ کے معنوں میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سی آیات میں اشد کے ساتھ جو لفظ آیا ہے تو 40 سنہ کا ہے، 40 سال۔ تو 40 سنہ جو آیا ہے وہاں بھی یہ بات سمجھنے کی ہے، وہاں واو بمانی او ہے، یعنی وہ اپنی عقل اور جسم کے اعتبار سے، اپنی عقل اور جسم کے اعتبار سے تو وہ قوی ہو جائے تاکہ چیزوں کو سمجھ سکے، یا پھر 40 سال کا ہو جائے۔ 40 سال عمر ہے، صلاحیت نہیں ہے۔
ہو سکتا ہے کوئی 40 سال کا ہو جائے لیکن وہ سن رشد کو نہ پہنچا ہو، اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ 40-50 سال کے بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن سن رشد کو نہیں پہنچتے۔ تو سن رشد جو ہے وہ ہے کہ جہاں وہ اچھائی اور برائی کے تمیز کر سکتا ہے، خود مال کو انویسٹ کر سکتا ہے، اس کا حساب کتاب رکھ سکتا ہے، اپنی مرضی سے اس کو تقسیم کر سکتا ہے، جو کرنا ہے اس کو کرے۔ اور وہاں جو 40 سنہ آیا تو وہ اشد کی تعریف کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ 2 چیزیں بتا دیں، ایک اس کی صلاحیتوں کے حساب سے حد بتا دی، دوسری اس کی عمر کے لحاظ سے حد بتا دی، وہ عمر کا بیان ہے۔ تو اس طرح سے ہم اگر یہ دیکھتے ہیں تو یہ آیہ مبارکہ بالکل صاف سمجھ میں آتی ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، جب دیکھو کہ اس کا کوئی کرنے والا رکھوالا کوئی وہ نہیں ہے یا دوسرے اس کے مال کو کھا نہ جائیں تو پھر اس میں دخل دو، اور اس طرح سے دو کہ جو بہترین صورت اس کے لیے ہو سکتی ہے وہ کرو، ٹھیک ہے، اور اشدہ تک۔ جی ہاں، وہ ہے کہ سن رشد تک پہنچ جائے، اس کا تعلق بلوغت سے نہیں، جسمانی بلوغت سے نہیں بلکہ ذہنی بلوغت سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک شخص جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ اس کی عمر 40 برس کی بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ یعنی سن رشد تک نہیں پہنچا یا اس سطح تک اس کا ذہن نہیں پہنچا، تو یہ جو کیئر ٹیکر ہے اس نے تو بہت ہی اس کو مال کو بڑھایا، اور ایک مال جو تھا کہ اس کے والد جو چھوڑ کر گئے تھے وہ کوئی فرض کیجئے کہ 2 کروڑ تھا مالیت اس کی، اب 4 کروڑ کی ہو گئی ہے، لیکن اس بات کا خوف ہے کہ یہ جو لڑکا ہے یا یہ لڑکی ہے، یتیم بچہ یا یتیم بچی، اس کو اگر مال حوالے کر دیا جائے تو مال کے غارت ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ظاہر مال کو غارت نہیں ہونے دینا ہے، تو وہ کیئر ٹیکر اپنے پاس ہی مال رکھے گا؟ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ بعض اوقات سن رشد کو نہ پہنچنا اس بات سے معنی نہیں ہوتا کہ اس کی شادی کر دی جائے، اس کی اولاد ہو اور وہ سب ہو، تو ایک گھرانہ اگر وہ ڈیولپ کرتا ہے، وہ آ جاتا ہے اور اس میں وہ دیکھتا ہے کہ یہ صلاحیت ہے بیٹے بیٹیوں میں اور بیوی میں، تو وہ اس کے حوالے اس کو کر دینا چاہیے، وہ صورت میں اپنے پاس اس کو نہیں رکھ سکتا۔ اچھا، لیکن یہ کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ نہیں واقعی اللہ اس کے رسول کو، اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہ یہ اس سے ضائع ہو جائے گا، تو وہ اس کو اپنی کیئر میں رکھ سکتا ہے، اور ان کے جو حقوق ہیں جس پہ سب سے زیادہ زور دیا گیا، ان حقوق کو پھر ادا کرنا جو ہے وہ احسن کے تحت اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ ان حقوق کو ادا کرے احسن طریقے سے۔ سبحان اللہ، وہ حقوق ادا کرتا رہے احسن طریقے سے، یعنی بہترین انداز میں۔ جو یہ کیئر ٹیکر ہے وہ ایک خدمات اپنی انجام دے رہا ہے، سر انجام دے رہا ہے، تو کیا وہ اپنی خدمات کا کوئی معاوضہ لے سکتا ہے؟ اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے شریعت نے، بالمعروف۔ عموماً جو قاعدہ ہے، جو طریقہ ہے ایسے قسم کے سروسز چارجز کے طور کے اوپر، تو وہ لے سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا اپنا ٹائم بھی دے رہا ہے، ایکسپرٹیز بھی دے رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ خود اگر اس کا کاروبار ہے تو اس پہ پوری توجہ بھی شاید نہ دے پا رہا ہو، وہ ہو تو وہ ان خدمات کے عوض کچھ نہ کچھ معروف کے مطابق رکھ سکتا ہے۔ یہ چاہ جائے کہ وہ خوشحال ہو، مالدار ہو، تب بھی وہ یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ تطوع زیادہ بہتر ہے کہ نہ لے، اگر اس کو ضرورت نہیں ہے تو وہ نہ لے، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ احسن کمپیریٹیو ڈگری میں آئے گا۔ سبحان اللہ، تو بہتر یہ ہے کہ وہ نہ لے، یتیم کے مال میں سے کیا لینا، ایک معمولی معاوضہ اپنی خدمات کا، بلکہ اس کا اجر اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک انسان ہے جو خدائی کنبے کا فرد ہے، یہ یتیم بچہ یا یتیم بچی، اے اللہ بس میں تیری خوشنودی چاہتا ہوں۔ یہاں پہ میں اجازت دیں 2 روایتیں ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ہمارے وہاں معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شادی شدہ اس طرح سے ہوتا ہے، مر جاتا ہے، اور بیوی اس کی ہوتی ہے، بچے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، یا ابھی پیدائش نہیں ہوئی، متولد نہیں ہوا بچہ، پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ بچی ساری زندگی اس شادی نہیں کرتی،
اور اس یتیم کو پالنے میں اس کی بہترین تربیت پہ صرف کرتی ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے وہاں یہ کہا جاتا ہے اس کو شادی کر لینی چاہیے تھی، یہ تھا وہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بہت اجر بیان فرمایا. سبحان اللہ. سبحان ایسی لڑکی کا کہ جو اپنی اولاد کی خاطر جو ہے وہ شادی نہیں کرتی اور بچے کی یتیم کی خوب پرورش کرتی ہے. یہاں تک کہ ابو داؤد کی ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھولوں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ میرے آگے ایک عورت جو ہے وہ آگے چلی جا رہی ہے جنت پہ اس میں. تو میں کہوں گا کہ ماں لکھی تمہیں کیا ہو گیا، تم کہاں بھاگی جا رہی ہو آگے آگے. تو وہ کہے گی کہ میں وہ عورت ہوں کہ جس نے یتیم بچوں کی پرورش کی خاطر میں نے شادی نہیں کی اور میں نے ان بچوں کو پال کے اپنے بڑا کیا. تو ایسی بچیاں ہماری، ایسی بہنیں اپنے دل پہ بوجھ نہ لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو اس طرح سے وہ کرے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اٹھنے کے معیار پکڑ کے وہ جنت میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ عورت شادی کر سکتی تھی لیکن اس نے اپنی پوری زندگی، بقیہ یتیموں کے زندگی لیے، یتیم بچوں کے نام لگا دی صرف اجر خداوندی کی وجہ سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سلسلے کا بس آخری سوال، پھر ہم آگے بڑھیں گے. بہت سارے موضوعات ہیں. یہ فرمائیے کہ جب یہ مال کیئر ٹیکر اس یتیم کے مال کو واپس کرے تو کیا کچھ 2 گواہ رکھ لے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات جو ہم اپنے بھائیوں سے کہنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جو گواہ ہوتے ہیں، جو بھی لیے جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں کسی بھی معاملے میں، وہ تو دنیا کے دکھاوے کے لیے رکھے جاتے ہیں. اصل میں تو گواہ اللہ ہے، علی کل شیء شہید. اور پھر اس نے جو 2 ہمارے اوپر کرامن کاتبین اس نے بٹھا دی، سب کی گواہی جو ہے وہ مٹ جائے گی. ان 2 کی گواہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت جو ہے، گواہی جو ہے وہ نہیں مٹ سکتی. تو گواہ دنیاوی اس کے لیے اگر بنا لیں تاکہ بعد میں جو دعوے دار لوگ پیدا ہو جاتے ہیں تو ان دعوے داروں کو چپ کرانے کے لیے، ان کے سیٹسفیکشن کے لیے وہ گواہی دیں. لیکن یہ معاملہ ہمیشہ، ہر معاملہ اپنے اور اللہ کے درمیان رکھنا چاہیے. اپنے اور اللہ کے درمیان رکھنا چاہیے. ہماری کوئی چیز ایسی نہیں ہے، یعنی جو فرشتے لکھتے ہیں اس کے اوپر بھی اللہ گواہ ہے. یعنی اللہ کی گواہی جو ہے وہ اس طرح کی، ہم یہ سوچیں کہ وہ جو کسی شاعر نے کہا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر نہ تھا. تو دم تحریر آدمی تو تمہارا کوئی نہیں تھا، لیکن ان کے اوپر بھی تو اللہ نگہبان ہے، رقیب ہے نا. تو یہ ہے کہ وہ گواہی، اور اسی گواہی پہ پکڑے بھی جاؤ گے. جو قیامت کے احوال میں آتا ہے کہ آپ کی کھال ابو کرے گی، آپ کی زبان گواہی دے گی، ہمارے ہاتھ پیر گواہی دیں گے ہمارے خلاف. تو کسی آدمی کو نہیں کھڑا کیا جائے گا کہ وہ دیکھ رہا تھا اور وہ تمہارے اس عمل کی گواہی دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ خود ہی گواہی دیں گے. بالکل. تو یتیم کے معاملے میں تو اتنی سختی ہے، اس طرح سے اتنی سختی ہے کہ کچھ کہ اس کی آپ تحقیر نہیں کر سکتے، اس کو جھڑک نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. لا کے امر کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے متعدد جگہ کے اوپر یتیم کی کرامت اور عظمت کو بیان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی اسے یہ احساس نہ ہو کہ میرا باپ موجود نہیں ہے. یعنی پوری ریاست، خاندان، معاشرہ، یہ ذمہ داری ہے جو ہمارا دین ڈال رہا ہے ان کاندھوں پر کہ اس بچے کو یہ احساس ہی نہ ہونے دیا جائے کہ میرے والد نہیں ہیں. آگے بڑھتی یہ بات ذرا سی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ناپ تول میں پورا پورا عدل کرو. اللہ اکبر. ایسا نہ ہو. اچھا قرآن کریم میں کئی جگہ پر ویل للمطففین کی بات ہو رہی ہے قرآن کریم میں کئی جگہ پر. پھر قوم شعیب کا حوالہ بھی ایک آتا ہے بہت بڑا. یعنی لینے کے باٹ الگ اور دینے کے باٹ الگ ایسے نہ ہو. عدل، قسط قرآن کریم فرماتا ہے. اللہ اکبر. اب پہلے اس پہ آپ ارشاد فرما دیجئے، پھر ہم ایک اور سوال رکھیں گے. ذرا سا بڑا سوال ہے، وہ ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں. ارشاد. دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو کیل اور موزون کی بات ہے، جی، اس کو سب سے پہلے تو جو نفس مضمون ہے آیہ مبارکہ کا یتیم اور اس کا مال، ٹھیک، پہلے تو اس سے متعلق ہے.
یعنی یہ نہ ہو کہ فرض کی اب یہ ہم مثال دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں اور دیگر ممالک میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں، خاص طور پہ ہمارے دیہی علاقوں میں، کہ فرض کیے کہ اس کی زمین جو تھی یتیم کی وہ 2 بیگھے تھی، ہم نے کہا کہ بھئی 2.25 بیگھے، ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ بھئی اتنی پروڈکٹ تھی اس کی، ہم نے کہا کہ اتنی نہیں بلکہ اتنی تھی، ٹھیک ہے، اسی صورت سے جب ہم اس کو حوالے کر رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ یہ اچھا 1.5 ہو گیا، ارے بھئی اچھا ہاں بس ہو گیا بھئی، تھوڑا سا جھکا ہی وہ تو ہے، وہ اب پاؤ کا باٹ نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو ایسے ہی وہ ہے، بس ہو گیا، ہاں تھوڑا جھکا ہوا ہے، ہاں ہو گیا 2.25، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح مکیال کا ہے کہ جو ناپ کے چیزیں دی جاتی ہیں، جیسے عرب میں کھجوریں وغیرہ، جو وغیرہ ناپ کے دیے جاتے تھے، وہ تب وزن نہیں ہوا کرتا تھا، تو اس میں ہر علاقے کا جو عرف ہے اس کے مطابق عمل ہوگا، یعنی یہ نہیں ہے کہ کہیں کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فلاں چیز جو تھی وہ ناپ کے دی جاتی تھی اور فلاں چیز تول کے دی جاتی تھی، تو اب بھی وہی اسی مکیال اور موزون کے مطابق چلے گا۔ جس علاقے میں رہ رہے ہیں اور وہاں کا جو عرف ہے تولنے اور اس کے متعلق، اس کے مطابق ہی بھی ہوگا۔ اب جیسے گندم ہے، اب ماپ کے نہیں دی جاتی، گندم جو ہے وہ تول کے دی جاتی ہے، وہ جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ماپ کے دی جیسے دودھ ہے اور پانی ہے اور دوسری چیزیں، تو اس میں علاقے کے عرف کا اعتبار ہے، اسی لیے اس میں قید نہیں لگائی کہ کہاں کا مکیال اور کہاں کا وزن، بلکہ یہ کہا کہ آپ کو عدل اور قسط کے مطابق کرنا ہے، نہ جو اس کا مال ہے یتیم کا یا عام انسان کا ناپنے اور تولنے والا، اس میں نہ لینے میں کمی ظاہر کرنی ہے کہ میں نے اس میں کم لیا، اور نہ دینے میں کمی ظاہر کرنی ہے کہ وہ جو ہے میں نے پورا دے دیا، حالانکہ وہ پورا نہ، جی سمپل ہے، مطلب لینے کے بعد اور دینے کے بعد اور یہ نہ ہو ہو، نہیں سکتا۔ وہ کاروبار ہو، تجارت ہو، معیشت ہو، وہاں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جیسا کہ قرآن کریم جا بجا بات یہ فرماتا ہے کہ یہ قسط کی بات کرتا ہے، عدل کی بات کرتا ہے قرآن کریم۔ تو ذرا سا اور ہم آگے بڑھاتے ہیں، بہت ساری باتیں ذہن میں ہو سکتی ہیں، لیکن کیا یہ جو ہمارے رہن سہن کے آداب ہوتے ہیں یا جو تہذیب ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ایک عادلانہ نظام دیکھنا چاہتا ہے، ایک عادلانہ تمدن دیکھنا چاہتا ہے؟ پہلے ایک بات ہمیں عرض کرنے دیئے، وہ یہ کہ کیونکہ عموماً ناظرین کے ذہن اس میں یہ بات نہیں آتی، یہی جو ناپ تول کا جو نظام ہے جس کو مضبوط رکھنا اور عدل پہ قائم، قسط پہ قائم کرنا ہے، اسی میں میٹر ٹیمپرنگ بھی آتی ہے، چاہے وہ ٹیکسی کا میٹر ہو، چاہے رکشے کا میٹر ہو، چاہے بجلی کا میٹر ہو، چاہے گیس کا میٹر ہو، اگر اس کو ٹیمپر کیا تو اللہ کے احکام کی روح سے وہ آپ کے لیے ناجائز ہے، اور اس میں جو پیسہ بچایا یا کسی نے اس کو بڑھا دیا اور پیسہ زیادہ لیا، دونوں باتیں حرام ہیں۔ تو ہمارے وہاں عموماً معاشروں میں اس چیز کو نہیں عیب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ لوگوں کو بلا کے اس میں ٹیمپرنگ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ میٹر کو ٹیمپر کر دیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، جو ہم نے آپ حضرات سے سیکھا ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے آدھا سچ بولنا بھی میٹر ٹیمپرنگ ہے، ناپ تول میں کمی ہے، کہ جناب والا ایسی بات کہی جائے، جواب ایسا دیا جائے کہ میرے دوست اگر آپ ہیں اور میرا قبیلہ ہے، میری پارٹی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان پہ کوئی حرف نہ آئے، میں ذرا سا ان کو بچاتے ہوئے گفتگو کروں، تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے کہ قولوا قولا سدیدا، سیدھا قول، سیدھا قول بیان کرو، گھما پھرا کے نہیں، وہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ تمام باتیں نہیں، یہ بھی ناپ تول میں کمی۔ لیکن ہم ذرا سا اور آگے بڑھ کے بات آپ سے جیسے سوال رکھا تھا کہ ہم نے کہا ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، آپ نے ایسٹ بھی دیکھا، آپ نے ویسٹ بھی دیکھا، بہت قریب سے دیکھا، طویل عرصے تک آپ امریکہ میں رہے، میرے خیال ہے 12-15 برس آپ امریکہ میں رہے، وہاں سے آپ نے ڈاکٹریٹ کیا۔ ایک تمدن ہوتا ہے، ایک تہذیب ہوتی ہے، وہ بھی کسی عدل کی متقاضی ہوتی ہے، یعنی اللہ کا نظام اللہ کی زمین پر نظر آئے تہذیب کی شکل میں بھی، تو عادلانہ تمدن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس آیہ مبارکہ کا اگلا جو جز ہے کہ اگر بولو، اگر کہو تو
عدل کی بات کرو چاہے ذل قربہ کے لیے کیوں نہ ہو. جی ہاں. یہ فقہی اصطلاح میں ایک بہت بڑا قاعدہ ہے جس کے اوپر ہمارا خیال ہے، ہم غور کر رہے تھے ابھی آتے ہوئے، کہ کم از کم 2000 احکام تو اس کے اوپر مبنی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بولے انسان تو وہ عدل کے مطابق بولے، جو صحیح بات ہے قولاً سدیدہ وہ بات کرے. کسی کی اچھائی بیان کرنا ہے تو اس میں چاپلوسی نہ کرے، وہی بیان کرے کہ جو اچھائی اس میں ہے. اگر کسی کی برائی بیان کرنا ہے تو اس سے اعتراض کرے، بیان نہ کرے. شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے عیوب کو چھپاؤ. لیکن اگر کہیں گواہی دینے کے لیے یا رشتہ کی کوئی بات ہوتی ہے کہ جہاں کسی بات کو ظاہر کرنا ضروری ہے تو اتنا ہی ظاہر کرے کہ دوسرا متنبہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے گواہی دینا، شہادت، عدالت میں جا کے شہادت دینا، قاضی کے سامنے شہادت دینا، یا دو حکم بنا دیے جائے ان سے بات کرنا، اس کے جتنے احکام ہیں وہ سب اس آیہ مبارکہ میں آتے ہیں. اسی صورت سے جب میاں بیوی کے تعلقات ہیں، جھگڑے ہیں، اسی صورت سے پرووائڈ کرنا ہے، چیزوں کو پرووائڈ کرنا ہے کہ اس میں یعنی اتنی ضرورت ہے، ضرورت فرض کی کہ 200 کی ہے، اس میں یہ کہہ دینا کہ 250 کی یا 300 کی ضرورت ہے. یہ سب معاملات اس آیہ مبارکہ میں آتے ہیں. چاہے اور اس کے علاوہ بے شمار ہم بتا سکتے ہیں، کیونکہ اور پھر یہاں جو ذا قربہ کی لفظ لگائی ہے وہ ترکیب، وہ اس لیے لگائی کہ پروردگار کو ظاہر ہے وہ ہمارا خالق ہے، ہماری نفسیات سے زیادہ واقف ہے، کہ کہیں ہم اپنے بھائی کی بات کریں گے، اپنے قریبی دوست کی بات کریں گے تو جو 4 خوبیاں اس میں نہیں بھی پائی جاتی تو وہ بھی ہم بیان کریں گے. اور جس سے حسد ہے اس کی جو خوبیاں ہوں گی وہ دبا جائیں گے، اس کی سے برائیاں جو ہیں وہ بیان کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اسی طرح سے اس کو یتیم کی آیت سے اگر جوڑیں تو اس میں بھی یہ کہ جو تم بتاؤ کہ یہ ہے، یہ لیا اور یہ دیا، وہ بھی عدل پہ مبنی ہونا چاہیے، وہ چاہے تمہارا قریبی ہو چاہے وہ باہر کا ہو. ٹھیک ہے. اسی صورت سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یعنی یہ ایک ایسا ضابطہ ہے قواعد فقہیہ میں کہ جس کے اوپر میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی فیلڈ ایسی ہے، کوئی موضوع ایسا ہے فقہ کا کہ جو اس سے باہر چلا جائے. سبحان اللہ. وہ سب کا سب اس میں داخل ہے. خطیب اس میں داخل ہیں، لیکچر دینے والے اس میں داخل ہیں، وائز اس میں داخل ہیں. ٹھیک ہے. اور سارے کے سارے اس کو پھیلاتے چلے جائیں. اب ذا قربہ کیونکہ ایک انسان کی نفسیات ہوتی ہے کہ وہ اہل قربت کے بارے میں ذرا حساس ہوتا ہے ہر طرح سے، تو ان کے بارے میں ان کی گواہی چھپا جائے گا، یہ کر جائے گا، اس کے جرم چھپا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عدل کی بات کرو چاہے وہ تمہارے خود کے خلاف کیوں نہ جائے. یہ قرآن کی آیت ہے، نہ کہ ذا قربہ کی. قوامین بالقسط. قوامین بالقسط. اللہ اکبر. تو یہ ہے. اب معاشرے کا جہاں تک تعلق ہے، جب ہم آپ ایکس وائی زیڈ اے الف بے جیم سب اس بات کو طے کر لیں گے کہ ہمیں کچھ نہیں بولنا، اور جب بولنا ہے تو عدل سے بولنا اور حق اور عدل کا اہتمام کرنا ہے. تو پھر یہ وہ ایک تمدن، وہ تہذیب، وہ مدنی معاشرت وہ پیدا ہو جاتی ہے، وہ قائم ہو جاتی ہے. اور اس میں ہم آپ سے بتائیں کہ ایک وقت وہ آتا ہے انسان کی زندگی میں کہ عملاً غلط کرنا، خلاف قانون اور خلاف شریعت کرنا تو دوسری بات ہے، وہ سوچ بھی نہیں آتی آدمی دوسرے پہ. کیا بات ہے. سبحان. دوسرے پر حیران ہوتا ہے کہ یہ ذہن میں تمہیں بات کیسے آ گئی، یہ بات آپ کے ذہن میں کیسے آ گئی کہ یہ یوں بھی تو ہو سکتا ہے، یوں نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے، اللہ کے قانون نے یوں بتایا تو بس یہ یوں ہی ہوگا. جی ہاں. قرین قیاس بھی نہیں آنی چاہیے. یہ بات اہدنا الصراط المستقیم جب ہم کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، تو وہاں اگر اپنے صرف اعمال کو سیدھا رکھنا ہو تو وہ تو منافق بھی کر لیتا ہے. بظاہر وہ تو منافق بھی کر لیتا ہے. تو یہ جو اس کی سوچ کا اور فکر کا سیدھا پن ہے کہ وہ اللہ کے فکر کے ساتھ چلے، رسول کے فکر کے ساتھ چلے، وہی تو اہدنا الصراط. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اللہ کے استحضار کے ساتھ چلے.
ایک خشیت خداوندی کے ساتھ چلے تو زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ چیریٹی تو مغرب میں بھی ہوتی ہے، لیکن جو چیریٹی ایک مسلمان کرتا ہے، اہل ایمان کرتا ہے، زمین آسمان کا فرق کہ یہ چیریٹی میں کر رہا ہوں، خیرات دے رہا ہوں، انفاق کر رہا ہوں، اور اس کا اجر مجھے اللہ سے چاہیے۔ تو فرق ہو گیا زمین اور آسمان کا۔ یہاں تک کہ انسان اگر کھانا کھاتا ہے اس سے کہ مجھ میں قوت ہو، میں عبادت صحیح سے کر سکوں، تو وہ عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وقت اب کم ہوتا جا رہا ہے پروگرام کا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی پر اتنا بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہم کہ وہ اٹھا نہ سکے۔ اچھا یہ بات سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں بھی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ تو اللہ تعالیٰ دہرا رہا ہے، بعض باتیں دہراتا ہے قرآن کریم میں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہ؟ وہاں دوسری بات فرمائی ہے، یہاں دوسری بات۔ جی جی بالکل، لیکن وہاں یہ سے یعنی جو مضارع میں غائب کا صیغہ ہے، اور یہاں نکلف ہم کہہ رہے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے گفتگو کرتا ہے کہ ہم نہیں کرتے یا ہم یہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اس ذمہ داری کو اگر لے لو گے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق بھی تمہارے شامل حال ہوگی، کیونکہ اگر اس کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی تو تم اس بوجھ کو، جس کو تم بوجھ سمجھتے ہو، اس ذمہ داری کو تم اٹھا ہی نہیں سکتے تھے۔ تم اٹھاؤ، توفیق ہم دینے والے ہیں، اور ہم نے تم پر یہ اسی لیے ڈالا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم اس کو اٹھا سکتے ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ تم اس کو اٹھا سکتے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ، اور ہم سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ تمہاری وسعت کتنی ہے؟ جی بالکل۔ تو جب یہ تم پر پڑی ہے، تم نے یہ ذمہ داری لی ہے، تو یقین جانو کہ تم نے نہیں لی ہے، یہ ہم نے ڈالی ہے، اور ہم تمہاری وسعت کو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا یہ جو ذمہ داری کی بات، اب آپ نے لفظ استعمال کیا ذمہ داری، تو ذمہ داری کے کیا معنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکام صرف ان کی بات ہو رہی ہے، یا ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنتے ہوئے زندگی کو اپنی آخری سانس تک پہنچانا؟ دیکھیے عہد اللہ کے یہاں اس میں ذکر آیا ہے، اور عہد اللہ کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس میں عہد الست شامل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دور میں جو شریعتیں نازل کیں وہ سب اللہ کے قائم کیے ہوئے عہد تھے، لہٰذا وہاں بھی عہد اور میثاق کا بنی اسرائیل میں اور اس میں بار بار ذکر ہے، اور یہاں بھی یہ کہا گیا ہے بنیادی طور پہ یہ لفظ شریعت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں کے لیے یہ لفظ قرآن مجید میں خاص طور پہ آیا، جس کو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، کہ بس اس بات کا ہم نے عہد کر لیا، اور وہ عہد میثاق غلیظہ تھا، ایک مستحکم اور وہ میثاق تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا، اور اس کی توفیق سے ہی ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ آیہ مبارکہ کا اختتام جو ہے وہ بھی تذکرون کے اوپر ہو رہا ہے، اور بہت سے آیات تذکرون پہ دونوں کے ایک ہی معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل اس کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھنا، اور ہمیشہ اس کی طرف دیکھتے رہنا کہ وہ حاضر ہے۔ ذکر کے معنی دہرا لینے کے نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ وہ ہے، یقیناً ہے، وہ غائب نہیں ہے، وہ موجود ہے اور ہمیشہ ہمارے سامنے حاضر ہے۔ جب اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار ہو جاتا ہے تو پھر ساری چیزیں جو ہیں نا وہ آسان ہوتی چلی جاتی، آسان ہوتی چلی، ساری چیزیں کا زندگی آسان ہو جاتی ہے، زندگی آسان۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آسان پہ یاد آئی یہ بات، الدین یسرن، دین آسان ہے۔ تو کسی بھی حکم کو، چاہے وہ اپنے سے متعلق ہو، چاہے معاشرے سے، چاہے بیوی بچوں سے، والدین سے، یا اس کائنات سے متعلق، اس کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ پارٹ آف دا دین ہے، اور الدین یسر، دین آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری آسانیاں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ آسانیاں چاہتا ہے، مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ کوئی بھی ایسا حکم بندے پر عائد نہیں کرتا جو
ناممکن العمل ہو، دقت ہو، اس میں آسانیاں آسانیاں آسانیاں. اور کہیں دقت ہے تو اس میں بھی تو آسانی پیدا کر دی. اگر مریض ہو، سفر میں ہو تو روزہ بعد کے دنوں میں پورا کر ٹھیک ہے. دینا. نماز ہو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو جتنی پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کے پڑھو، ورنہ بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو. لیکن جو اصل امر الہی ہے اس کو آپ نہیں کر سکتے. من استطاع الیہ سبیلا، جو حج واجب ہے اس کے وجوب کے قائل رہو، کوشش کرتے رہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ وہ کرے میں جاؤں، استطاعت پیدا کرے. اگر نہیں کر سکتے ہو تو تم پہ گناہ نہیں ہے، وہ کرتے رہو. زکوٰۃ ایک خاص چیز پہ ایک خاص مقدار تک رکھی، اس کے بعد نصاب مقرر کر دے گا، اس کے بعد پھر اس نصاب کو پہنچے تو ہے. تو ہر جو حکم الہی ہے اس میں ساتھ ساتھ اگر اس کو کوئی عسر سمجھے، اول تو عسر سمجھنا ہی گناہ ہے، تو وہ یسر کی صورت جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ شریعت میں امبیڈڈ کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر سفر میں ہو تو قصر نماز پڑھو. قصر نماز پڑھ لو. ہم تمہارے لیے آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بندوں کا خیال رکھنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ پوری مخلوقات خدائی کنبہ ہیں. الخلق عیال اللہ. الخلق عیال اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت ساری باتیں ہو گئیں، بہت سارے پوائنٹس یہاں پر آ گئے، آپ نے بالتفصیل ان پر گفتگو فرما دی. اب صرف آخری بات جو ہم کرتے ہیں ہر پروگرام میں، کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ٹو ڈوز، یہ صرف محض ظاہر گفتگو برائے گفتگو نہیں، اور جو گفتگو آپ نے فرمائی، آپ نے جو علم منتقل کیا قرآن کریم کا، یہ لفظوں کی جگالی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے. ٹو ڈوز کرنے کے کام کیا ہیں. یہ سورہ انعام آیت نمبر 152 یہ ہم سے تقاضا کیا کر رہی ہے کہ تم یہ آیات پڑھ تو لیتے ہو قرآن کریم کی، لیکن صرف یہ پڑھنے کے لیے ہی نہیں ہے. یہ قرآن کریم ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. ہم یہ بات عرض کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے میں کفالت کے نظام کو بنیادی طور پہ انٹروڈیوس کیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس آیہ مبارکہ سے صرف یہ متبادر ہو کہ اگر یتیم ہوگا، یتیم کا کوئی مال ہمارے پاس آئے گا، ہم دیکھیں گے اور اس یتیم کے مال سے ہم اس کو مینیج کریں گے. فرض کیے ایک ایسا بچہ ہے کہ جس کا اس کے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے، نہ والدین کو چھوڑ کے مرے، نہ کچھ، وہ یکو تنہا ہے، یا 2 بچے ہیں اور ہیں چھوٹے چھوٹے. تو سوال یہ کہ ان کی کفالت کا انتظام کیا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ کہیں گے بظاہر کہ اس آیہ مبارکہ میں تو موجود نہیں ہے. نہیں، اس آیہ مبارکہ میں موجود ہے. یہ جو عہد کی بات ہو رہی ہے، تتذکرون و تذکرون کی بات ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں موجود ہیں. کیوں کہ جو کفالت یتیم سے متعلق آیات ہیں یا ایسے اس سے متعلق آیات ہیں کہ جہاں معاشرے کے پس طبقات کو جو معاشی طور پہ کمزور ہیں ان کو اوپر اٹھانے والی وہ ہے، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. ٹھیک ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ. تو اب پورا سورہ پڑھ جائیں، وہ کر جائیں، تو اور اسی صورت سے کفالت کی قرآن مجید بات کرتا ہے کہ یہ جو طبقات ہیں ان کا کفیل جو ہے وہ معاشرے میں سب ہے. یہ فرض کفایہ ہے کہ ان کی کفالت کرے. کوئی نہیں کرتا، اگر کچھ لوگ اس کا ذمہ لے لیتے ہیں تو باقی پہ سے ساقط ہو جاتے ہیں. لیکن ہم اور آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کفالت کا کوئی انتظام نہیں ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے کفالت کا انتظام کریں، یہاں تک کہ وہ ہاتھ پھیلانے والا نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، بلکہ اوپر دینے والا ہاتھ جو ہے وہ جیسا حدیث میں آتا ہے وہ ہاتھ اس کو پسند ہے. تو معاشرے کے طبقات کو اوپر اٹھانا، لے کے چلنا، ایسا معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کرنا چاہتا ہے. اور یہ ٹو ڈوز میں سب سے بڑا اس وقت کام ہے. یہ جو ایک وقت کا کھانا، 2 وقت کا کھانا لوگوں کو پہنچا دینا ہے، کسی وقت رات کو سونے کے لیے جگہ مہیا کر دینا ہے، یہ وہ، اس سے معاشرے کبھی نہیں اٹھا کرتے. اس سے معاشرے ہمیشہ ہاتھ پھیلا کے لینے والے معاشرے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو خود کفیل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وقتی طور کے اوپر ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اٹھایا جائے، پھر ان کو امپاورمنٹ ان کی ایسی ہونی چاہیے کہ کل یہ دینے والے حالت میں تبدیل ہوں، نہ کہ ہمیشہ یہ پناہ گاہوں میں بیٹھے ہاتھ ہی پھیلاتے رہیں، وہ کرتے رہیں.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل نہیں تھا، اور نہ آپ کی تعلیمات، نہ آپ کی تعلیمات ہیں، نہ آپ کا طرز عمل ہے، اور نہ صحابہ کرام اور اہل بیت نے اس طرح سے معاشرے کو گویا کہ ہاتھ پھیلائے بھی رکھا۔ اللہ اکبر، ایسا اللہ اکبر، یہ مذہبی معاشرہ نہیں ہے، جی عزت نفس متاثر نہ متاثر ہو، نہیں ہو۔ بندے کا مقام لقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم کا مقام نیچے والا ہاتھ نہیں، اوپر والا ہاتھ۔ زکوٰۃ لینے والے ہاتھ، زکوٰۃ دینے والے ہاتھ کب بنتے ہیں؟ یہ کام ریاست کا ہے کہ عوام الناس کی معیشت کو مضبوط کرے۔ بالکل بالکل، اللہ اکبر، فائنینشیل امپاورمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری کام۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے اور کس طرح ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، سمپل بات صرف یہ، ہم وہاں نظر آئیں اللہ کو اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ جہاں ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہاں سے غیر حاضر نظر آئیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ خلاصہ کلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک بار پھر شکر گزار۔ کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہم نے یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ قرآن کریم کی سورہ صافات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا خواب دیکھنے کے بعد کیا کیا؟ درست جواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خندق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر کتنے پتھر باندھ رکھے تھے؟ 1، 2 یا 3؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت قرآن اندازی کا محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کے دست مبارک سے آج کے ونر کے نام کے اعلان کے لیے پرچی آ چکی ہے، اور یہ ہیں محمد بشیر صاحب کویت سے۔ کویت سے محمد بشیر صاحب کویت سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر بائی کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سخاوت عزت و آبرو کی محافظ اور پاسبان ہے۔ سخاوت عزت و آبرو کی محافظ اور پاسبان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت۔